बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धड़कनों का मुहाफिज मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 12। आयन ने फारस शाह को देखते ख़त की अगली लाइन पर नज़र दौड़ाई। हम जानते हैं आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपकी मोहब्बत की कदर भी करते हैं, लेकिन हम आपसे शादी। आयन की ज़बान लड़खड़ाई और डबडबाई आंखों से फारस को देखा, जिसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। आयन ने नज़र दोबारा ख़त पर दौड़ाई। शादी नहीं कर सकते, आप हमारे लिए सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत नहीं। आयन का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। हम आपसे नहीं, फारस से मोहब्बत करते हैं। बांधे आंसू गालों पर गिरने लगे थे। हमें गलत मत समझिएगा, वो अब बाकायदा रोते हुए पढ़ रही थी। हम सब के सामने ये बात नहीं कह सकते, लेकिन आप समझे हमें। मैं आपसे नहीं, फारस से प्यार करती हूँ। प्लीज़ मेरी और फारस की ज़िंदगी से निकल जाएं। कहते हुए आयन की आंखें हैरत से फैलने लगी। फ़कत फारस की नूरुलैन। आखिरी लाइन में अपना नाम पढ़कर वो नफ़ी में सर हिलाती फारस शाह को देखे गई, जो लब बीचे बिना पलके झपकाए इसी को देख रहा था। उठ के इसके पास आया और झटके से इसके हाथ से ख़त खींचा। वो सहमी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अल्फाज साथ ही नहीं दे रहे थे। क्यों किया ऐसा? तुम्हारा इस भोंडे मजाक ने मेरे भाई की जान ले ली। फारस की आंखें लाल अंगारा होने लगी। फारस ने इसे एक बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो कच्ची डाली की तरह उसके सीने से जा लगी। वो नाजुक अदाम इस चौड़े कद्दो कामत के शाहकार मर्द के आगे छोटी सी चिड़िया ही लग रही थी। जब उफान से मोहब्बत थी नहीं तो इसके साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? जवाब दो। फारस इस पर चलाया। नहीं, वो बामुश्किल हिचकियों से बोली। क्या नहीं? मेरे सामने अब मज़ीद कोई झूठ नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तुमसे शादी की है मैंने? तंज के तीर चलाता वो आयन के दिल से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद नफ़रत। उसके चेहरे को अपने हाथों के करीब किए उसकी आंखों में देखते वो गुस्से से फुंकारा था। वो वहीं आयन की बस हुई। गिरफ्त ज़रा सी ढीली हुई तो झटके से खुद को छुड़ाया और दूर पीछे हटी। आप पागल हो गए हैं, हमने कुछ नहीं किया। डरते डरते वो पीछे होती जा रही थी और फारस सीने पर हाथ बांधे उसके डर का मज़ा ले रहा था। अच्छा तो मैं पागल हूँ? पुरस्कार अंदाज में उसकी जानिब कदम बढ़ाए। प्लीज़ कुछ नहीं किया हमने। वो रोती रोती ड्रेसिंग टेबल के साथ जा लगी। इसे आज फारस से सही मानों में डर लग रहा था। अभी फारस कुछ कहता कि यकदम से लाइट चली गई। वो अंधेरे से तो ऐसे घबराती थी, अब इसका हाल ऐसा था, काटो तो बदन में लहू नहीं। वो ना आगे वो जाने की थी और ना पीछे होने की। ये अचानक लाइट को क्या हुआ? ज़ियान और दुआ जो आज की बात लॉन में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, हवेली को अंधेरे में डूबता देखकर हैरान हुए। शायद लाइट चली गई है, दुआ हैरानगी से बोली। लेकिन पूरी हवेली में यूएसपी सिस्टम है। तो दोनों ने एक दूसरे को हैरानगी और परेशानी से देखा। इन्हें किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। दोनों अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़े। ज़ियान ने मोबाइल की टॉर्च लॉन और लाइट ऑन की। फारस भी अपनी जगह साकित खड़ा था। लाइट के अचानक चले जाने से वो भी हैरान था। आयन की गहरी सांसों से वो अंदाज़ा कर सकता था कि वो कहाँ है, और बैक खिड़की से चांद की आती मध्यम रोशनी भी इसे आयन तक पहुँचने में कारआमद साबित हो रही थी। इससे पहले वो आयन के पास जाता, कमरे की खिड़की से एक हवेला अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। फारस को हवेला नज़र न आया। फारस की उसकी तरफ पीठ थी। बाहर की चांद की रोशनी में आयन ने वो हवेला देख लिया। इस हवेले के पीछे से फारस पे वार करना चाहा, मगर आयन अचानक फारस की जानिब बढ़ी और इसे बेड की तरफ धक्का दिया। आयन फारस को कुछ समझ ना आया। इसी साने में चाकू का एक सिरा आयन के बाजू को छू कर गुजरा। आयन की सिसकी निकली। फारस ने आयन की जानिब देखा जो इसके ऊपर गिर पड़ी थी। नूर नूर, फारस ने इसे पुकारा, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त करते हुए कुछ बोल ना पाई। फारस की नज़र खिड़की की जानिब उठी, जहाँ से एक हवेला बाहर की जानिब जाता दिखाई दिया। फारस ने आयन को उठाया और खिड़की की जानिब बढ़ा, लेकिन वो हवेला अंदर अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। इतने में लाइट ऑन हुई। फारस ने पलटकर आयन को देखा। वो एक बाजू पकड़े खड़ी बैठी थी, जहाँ से खून निकल रहा था। फारस इन्हीं कदमों पे वापस लौटा और उसकी बाजू देखी। वो चला नहीं रही थी, बस घटी घटी सी आवाज़ में रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। फारस अपने गुस्से में वो एहसास भी भूल गया जो आयन के लिए इसके दिल में जड़ पकड़ता जा रहा था। फ़ौरन से उसके बाजू की कट वाली साइड से अपनी तरफ किया, जहाँ से उसके बाजू भी फट चुकी थी। फारस इसे मज़ीद चीरता चला गया। आयन ने दर्द बर्दाश्त करते हुए हैरत से इसे देखा। आप क्या? इसे शर्मिंदगी हुई। चुप रहो, गुस्से से डपट दिया। फर्स्ट एड बॉक्स से रुई और स्पिरिट से इसके ज़ख्म को साफ़ करने लगा। मत करें, दर्द हो रहा है। आयन ने बाजू छुड़वानी चाहिए, लेकिन फारस की आयनी गिरफ्त से छुड़वा ना सकी। ज़ख्म का मुआयना किया, ज़्यादा गहरा कट न था। फारस ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और उसके ज़ख्म की ड्रेसिंग करने लगा। प्लीज़ प्लीज़ ना करें,
آئین پھر سے درد سے بلبلا اٹھی۔ اگر درد کا اتنا ہی احساس ہو رہا ہے تو کیوں بہادر بنی آگے آئیں؟ فارس نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ وہ آپ کو مارنے آنسو بہاتی وہ بولنے لگی، تو مارنے دیتی، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے۔ فارس انجانے سے کیا باور کرانا چاہ رہا تھا۔ آئینے سے حیرت سے دیکھا۔ آپ کو کچھ ہو اس میں ہمیں کیوں خوشی ہوگی؟ اجلت نے اس کی پلکیں جھپکاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، تمہیں واقعی اتنی معصوم ہو یا بنتی ہو؟ فارس نے ایک اور طنز کیا۔ آپ کا احسان اتارا ہے، دھیرے سے کہتی وہ فارس کو شوق لگا گئی۔ کیا مطلب؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتے رکا تھا۔ آپ نے بھی تو آج ہماری جان بچائی، تو بدلے میں ہم نے اپنا بازو دیکھتی وہ دھیرے دھیرے کہتی۔ فارس کو پھر سے آگ لگا گئی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ آئین نے اس شخص کو حیرت سے دیکھا۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، تمہیں بچایا اس لیے کہ تمہیں موت بھی میرے ہاتھوں سے آنی ہے، سمجھی؟ فارس کے انتہائی غصے سے کہنے پر آئین نے لب بیچے۔ دروازے پر دستک نے دونوں کا دھیان بٹایا۔ فارس نے کمفرٹیبل کھول کر فوراً آئین پر ڈالا۔ آنکھوں میں سے چپ رہنے کی تنبیہ کرتا وہ دروازہ کھولتا باہر آیا۔ دروازے پر ضیان تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ اس وقت سوری بھائی، مجھے آپ کی خیریت پوچھنی تھی، ضیان نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ فارس کے پوچھنے پر ضیان نے ساری بات اسے بتائی۔ بھائی، اندر آنے پر پتہ چلا ساری حویلی میں لائٹس تھی سوائے آپ کے حصے کے۔ چیک کیا تو کسی نے مین سوئچ آف کر دیا تھا۔ ابھی آپ کے روم کی طرف آتے کہ ایک حویلہ آپ کے روم سے ونڈو سے نکلتا دکھائی دیا، تو اسی کے پیچھے چلا گیا۔ پھر کون تھا؟ فارس کو آئین کا زخمی ہونا یاد آیا۔ نہیں پتہ چلا، کہیں غائب ہو گیا۔ مجھے آپ کی اور بھابھی کی ٹینشن ہوئی تو آ گیا۔ ضیان نے تفصیل دی۔ اس نے مجھ پر وار کیا، لیکن نور بیچ میں آ گئی۔ فارس نے ضیان کو ایسے بتایا جیسے اس میں فارس کا قصور ہو۔ کیا مطلب؟ بھائی بھابھی ٹھیک ہے؟ ضیان کا پریشان ہوا۔ ہاں یار، وہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا بازو پہ چوٹ آئی ہے، فارس نے ٹالنے والے انداز میں بتایا۔ لے، یہ کون کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ فارس سوچ میں پڑ گیا۔ ابرار زبان ضیان نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تو زخمی حالت میں ہاسپٹل پڑا ہے اور 2 بندے اس پہ نگرانی بھی کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے۔ پھر یہ نیا دشمن کہاں سے آ گیا؟ ضیان بھی پریشان ہو گیا۔ سیکیورٹی چیک کی، سب دیکھ کے آیا، سیکیورٹی والوں نے بھی کسی کو نہ باہر جاتے دیکھا ہے نہ اندر آتے۔ ضیان نے مزید ڈیٹیل دی تھی۔ جو بھی ہے وہ میرے پیچھے ہے، خیر دیکھتے ہیں۔ گھر میں کسی سے فی الحال کوئی ذکر نہ کرنا۔ فارس اسے حوصلہ دیتا ہے مسکرا کر بولا۔ بھائی اپنا خیال رکھیے گا۔ ضیان نے بے اختیار بھائی کو گلے لگایا تو وہ مسکرا دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے فکر نہ کرو، جاؤ آرام کرو۔ فارس نے اسے تسلی دی تو اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہیں کھڑے فارس نے جیب سے موبائل نکالا اور ضروری کال کرنے کے بعد اندر آیا۔ نور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور ونڈو اچھے سے لاک کرتا وہ ساتھ والے بنے اپنے جم روم کی جانب بڑھ گیا۔ آئین کی سوچوں کا مرکز وہ خط تھا جس کے الفاظ اسے بار بار اپنی آنکھوں کے آگے گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہے فارس نے اس کا بیان نہیں کرنا، اس کا یقین نہیں کرنا، لیکن وہاں یقین کسے دلائے؟ یہی سوچتے اور اپنی تکلیف برداشت کرتے کرتے کب نیند کی وادیوں میں کھوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا ہوا؟ اتنی رات کو آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ رات کے کسی پیر دردانہ کی آنکھ کھلی تو کبیر شاہ کو فون پہ مصروف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سو جاؤ تم، غصیلے لہجے میں کہتے وہ دردانہ کو چپ کرا گئے۔ بہت مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی، ایک پل کے لیے بھی ذہن سے ابرار نہیں نکلا تھا اور کبیر شاہ نے اسے جانے نہیں دیا تھا۔ اب تم بیٹھی کیوں ہو؟ کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ لب بیچتے وہ دردانہ تک پہنچے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ابرار ہاسپٹل میں ہے اور آپ نے مجھے جانے دیا، کتنا دل دکھی ہے میرا۔ وہ رو دیں۔ آپ کے بیٹے نے جو کرتوت کیے ہیں نا، اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ بھگتے اب موبائل پہ کوئی نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ کبیر شاہ کیسے باپ ہیں آپ، ذرا پرواہ نہیں، اکلوتے بیٹے کی ہیں وہ آپ ہمارے، اور آپ ہیں آپ ایسے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسکیں۔ تو کیا کروں؟ منع کیا تھا نا، لیکن نہیں سمجھا۔ بولا تھا کہ اس آئین کو اس کے حوالے کروں گا، لیکن نہیں، اس نے تو اپنی کرنی تھی، کر لی اپنی، سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ کبیر شاہ غصے اور دکھ سے بولے۔ بچہ ہے وہ، نہ سمجھ ہے۔ دردانہ نے کھوکھلی دلیل پیش کی۔ ہاں جی، وہ بچہ ہے، کل فیڈر لا دینا اسے۔ بچہ ہے، لڑکی مانگ رہا ہے اور بچہ ہے، ایک تو نمبر نہیں لگ رہا، اوپر سے دردانہ شاہ کی باتیں، اور وہ اپے سے باہر ہو گئے۔ دردانہ شاہ نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ سلیو لیس شرٹ پہنے اس وقت وہ جم میں کسرت کرتے ہوئے خود کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس کی رات کانٹوں پہ بسر ہو رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دماغ سے عفان کا خط نہیں نکال پا رہا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف اسے اس بات کی ہوئی کہ نور نے اسے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی تھی۔ وہ چپ تھی، مطلب خط اسی نے لکھا تھا۔ وہ مکے برسائے جا رہا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ وہ قاتل ہے میرے بھائی کی، اس کے لکھے خط نے عفان کو، لیکن اس کا دل کیا کروں؟ یہ کیوں مجھے اس کے حق میں گواہی دیے جا رہا ہے؟ فارس خود سے لڑ رہا تھا۔
میں نے تو اسے تکلیف دینے کے لیے یہ نکاح کیا تھا، پھر اس کی تکلیف پہ میرا دل کیوں کرم میں ہے؟ کیوں کیوں کیوں؟ وہ اپنے آپ سے لڑتا تھک گیا تھا کہ تبھی جم کا دروازہ کھلا اور وہ نکھری سی سادہ سے سوٹ میں اندر داخل ہوئی۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ فارس نے اسے ایک نظر دیکھا اور اگلے ہی لمحے رخ موڑ لیا۔ کیوں آئی ہیں یہاں پہ؟ ٹاول گردن میں ڈالے وہ اپنا پسینہ صاف کرتا کراہت لہجے میں بولا، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بہت ہمت کرتی وہ بولی۔ فارس نے سوالیہ نظریں اس پر گاڑیں۔ وہ خط ہم نے نہیں لکھا۔ بالآخر ہمت کرتے وہ بول ہی دی۔ فارس کو خاموشی پہ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی، شاید بے یقینی۔ میرا یقین کریں، آپ کوئی بھی قسم لے لیں، سچ میں ہم نہیں جانتے وہ کہاں سے آیا۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ عفان کی ڈیتھ کے وقت اس کی مٹھی میں تھا۔ فارس نے بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتے کہا، بٹ آئی سویئر وہ ہم نے نہیں لکھا۔ آئین کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ فارس نے اسے الجھایا۔ نہیں، دل تو اس بات پہ دھڑکا، لیکن نہ ہی کہنا اسے مناسب لگا، جبکہ فارس کے لیے اپنی فیلنگ سے وہ خود بھی انجان تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ فارس اس کے قریب آیا اور گھمگیر لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں کرتے؟ آئین نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، جبکہ دھڑکنے کا شور اسے واضح سنائی دے رہا تھا۔ اچھا تو چلو میرے ساتھ۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اوپر چھت کی جانب لے گیا اور اس کا آرٹ روم کھولا۔ آئین کا دل لرزا، اور اسے یہاں کیوں لایا تھا؟ ادھر ادھر دیکھتے وہ آگے بڑھا اور کچھ پرانی پینٹنگز کو اٹھا کر سائڈ پہ کرتا وہ ایک کپڑے میں بند پینٹنگ کو سامنے لے آیا۔ آئین کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فارس اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پینٹنگ سے کپڑا ہٹایا اور وہ پینٹنگ سامنے آ گئی۔ آئین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اب بولو کیا کہو گی؟ فارس نے پینٹنگ اس کے سامنے کی۔ ہاں، یہ وہی پینٹنگ تھی جو اس نے عفان کے لیے بنائی تھی، اس کو سوچ کے اس کی تصویر، اسے سرپرائز گفٹ کرنے کے لیے۔ لیکن جب پینٹنگ بن گئی اور اسے آئین نے خود دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ عفان نہیں، فارس کی تصویر تھی۔ ہاں، عفان کی آنکھیں تو بھوری تھیں اور پینٹنگ میں کھڑے شخص کی آنکھیں گرین۔ وہ عفان نہیں، فارس تھا۔ اور یہ سب کیسے ہوا آئین خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دل کے پردے میں عفان کی جگہ فارس چھپ کے بیٹھا تھا۔ اسے کیا خبر تھی؟ کیا اب بھی یہی کہو گی کہ تمہیں مجھ سے پیار نہیں؟ فارس کی آواز اونچی ہوئی۔ وہ خط جھوٹا ہے۔ پینٹنگ کو ایک سائڈ پر پھینکتے ہوئے آئین کی طرف دیکھا۔ کیا یہ پینٹنگ بھی جھوٹی ہے؟ وہ خط تم نے نہیں لکھا؟ کیا یہ پینٹنگ بھی تم نے نہیں بنائی؟ بولو، جواب دو۔ فارس نے اسے بولنے پر اکسایا۔ ہاں، یہ پینٹنگ ہم نے بنائی ہے۔ ہم نہیں جانتے کیسے بن گئی، نہیں جانتے کہ کیسے آپ ہمارے خیالوں میں آ گئے، ہاں، نہیں جانتے کہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے، وہ خط ہم نے نہیں لکھا۔ روتے ہوئے وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر گئی۔ فارس تو شاکڈ ہی رہ گیا تھا۔ وہ منہ نیچا کیے روئے جا رہی تھی۔ اگر وہ پینٹنگ تم نے بنائی ہے تو وہ خط بھی تم نے ہی لکھا ہے۔ فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ اور میں فارس شاہ تم سے وعدہ کرتا ہوں تم خود اس بات کا سب کے سامنے اعتراف کرو گی اور بتاؤ گی سب کو کہ سب کچھ، اور اس دن تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلاؤں گا۔ وہ قہر برساتا وہ آئین کو جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے جا چکا تھا۔ آئین وہیں کھڑی روتی رہ گئی۔ کیا قسمت نے کھیل کھیلا تھا، جو نہ مل سکا وہی بے وفا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر تیار ہو چکی تھی۔ دعا آئین کو لینے ان کے روم میں نہیں تھی، نہ ہی فارس۔ یہ صبح صبح کہاں چلے گئے؟ سوچتے ہوئے باہر نکلی تو فارس کو سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ اور فارس بھائی، آپ چھت پر ہیں، اب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ناشتے پہ، آپ ہی کہاں ہیں؟ کہتے ساتھ ہی آئین کا پوچھا۔ اوپر ہے، مختصر جواب دیتا وہ روم میں چلا گیا۔ دعا تھوڑی حیران ہوئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھی۔ آئین کا آرٹ روم کھلا تھا۔ دعا نفی میں سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ آپ ہی یار، کیا صبح صبح یہاں آ کے بیٹھ گئی ہے؟ چلو نیچے۔ آئین جو فارس کی پینٹنگ روتے ہوئے چھپا رہی تھی دعا کی آواز پر پلٹی اور مسکرائی۔ ہم آ رہے تھے۔ دعا آنسو چھپانے کی کوشش کی، لیکن دعا کی نظروں سے نہ چھپ سکے۔ کیا ہوا؟ آپ رو رہی ہیں؟ بہن کے آنسو صاف کیے۔ نہیں، بس یوں ہی کچھ پرانی یادیں یاد آ گئیں، نظریں چراتے ٹالتے ہوئے کہا۔ دعا نے آگے بڑھ کر آئین کو گلے سے لگایا۔ دعا کے گلے لگے آئین کو بہت حوصلہ ہوا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں ہم بے قصور ہیں، آپ ہی ہماری مدد کریں۔ آئین، اپنا آپ پورا یقین ہے، اور ایک نہ ایک دن ضرور سچائی فارس شاہ کے سامنے آئے گی۔ فارس سچائی کا یقین دلاتے اس کی دھڑکنیں پھر سے تیز ہونے لگی۔ وہ پگلی کیا سمجھتی کہ وہ جسے اپنے دل کی اس حالت کا علم نہیں، وہ اس کا فارس سے عشق ہے؟ وہ دل جو اس کے نام سے شور مچاتا ہے، اس کی سنگت پہ اس کا کیا حال ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسری طرف فارس اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے
اختیار کرتا آئین سے اقرار جرم کروانے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے اسے غلط سمجھیں، وہ چاہتا تھا آئین سب کے سامنے اظہار کرے وہ فارس سے محبت کرتی ہے اور اسی محبت نے عفان کی جان لی۔ اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی یہ شدت اس کے یہ جنون کے آگے منہ کے بل گرنے والی تھی۔ آئین سے محبت کا اظہار کرواتے کرواتے وہ خود اسے جنونی عشق کر بیٹھا تھا اور اس بات سے وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ اب دیکھنا تھا کہ کون جیتتا ہے، فارس کی ضد یا اس کا عشق۔ کنٹینیو جاری ہے۔